व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपने कमेंट जो है वो फ्रंट लाइन कामरान पर हमें हमेशा दे सकते हैं। आज पाकिस्तान में बड़ा हंगामी दिन रहा। कराची के मामलात को देख लें तो लग ऐसा रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने क़यादत से अलहदगी का ऐलान करने वाले हैं। कल कह रहे हैं उनका आखिरी इज्तिमा होगा, आखिरी ऐलान होगा, आखिरी जलसा होगा। और अल्ताफ हुसैन साहब अगर अलग हो जाते हैं क़यादत से तो MQM का साथ जो होगा वो तो होगा, इतनी बड़ी क़यादत चली जाएगी, लेकिन कराची का अमन अमा क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये तमाम कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब उनके कारकुनों को जो है मारा जा रहा है और उनका ये कहना है कि हुकूमत सिंध जो है उसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्जाम है। आज एक और बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट, जब PMLN के गवर्नर जो है जनाब गवर्नर सरवर साहब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लास्ट इंटरव्यू उन्होंने हमें दिया था अब से कोई 2 हफ्ते पहले, और हुकूमत की पॉलिसीज को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि एक हद तक ही डिफेंड कर सकते हैं हुकूमत की पॉलिसीज को या हुकूमत की गवर्नेंस को, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे थे। और आज भी उन्होंने यही किया। उन्होंने जो रीजंस बताए वो पंजाब की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनका अपना गवर्नर जो है वो लैंड माफिया को गवर्नर के ओहदे से भी ज़्यादा ताकतवर करार दे रहा है। जरा गवर्नर की गुफ्तगू सुनते हैं ब्रीफली, उसमें वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। मैं आपको ये बात कैटेगरिकली कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्रेसिडेंट ऑफिस से कोई कांटेक्ट मेरे साथ, मेरे स्टाफ के साथ बिल्कुल नहीं हुआ। ना ने मेरी किसी स्टेटमेंट पे किसी ने मेरी एक्सप्लेनेशन मांगी और ना ही मुझे किसी ने इस्तीफा देने के लिए कहा। मैंने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया और मैं ये बात चैलेंज करता हूं कि अगर इस बात में झूठ हो जाए तो जो भी सजा मेरे लिए तजवीज़ करें, मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बतौर गवर्नर मैं अवाम के मसाइल हल करने में कामयाब नहीं हुआ और मैं उनके ये भी तस्लीम करना चाहता हूं, इसलिए कि मैं समझता हूं कि सच्ची बात को तस्लीम करना चाहिए कि हमारे मुल्क में लैंड माफिया और कब्जा ग्रुप जो है बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। और मैं मादरत से कहना चाहता हूं कि माफिया के ये लोग गवर्नर के ओहदे से ज्यादा ताकतवर हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में होगा। आपको याद है कि जब मैंने गवर्नर का ओहदा लिया था तो लोगों का ख्याल था कि मैं शौकत अजीज़ की तरह और मोइन कुरैशी की तरह ओहदा छोड़ूंगा और टिकट लूंगा और चला जाऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह मैं अब पाकिस्तान में ही जीऊँगा, पाकिस्तान में मरूंगा और जो भी गरीबों के लिए इस मुल्क में ज़ाती हैसियत से मैं कर सका वो करूंगा। कि आई विल कैंपेन डे एंड नाइट नाउ टू होल्ड लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस इन ऑल दी प्रोविंसेस। जी व्यूअर्स, आपके सामने ब्रेकिंग चल रही। सदर ममनून हुसैन ने इस्तीफा मंजूर कर लिया गवर्नर पंजाब का। अजहर जावेद साहब लंदन से हमारे ब्यूरो चीफ है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या हकायक और असबाब हैं। अजहर साहब ये बता दीजिए कि बहुत बड़ा एक बड़ी खबर है आज की कि गवर्नर ने जो है इस्तीफा दे दिया और गवर्नर ने जो रीजंस बताए उसमें लैंड माफिया को लेकर आया एज अ रीजन। तो किस लैंड माफिया की बात हो रही है? हुकूमती लैंड माफिया है? कौन सा लैंड माफिया है? किस लैंड माफिया की यहाँ बात कर रहे हैं गवर्नर? जी कामरान साहब, सूरत ये है कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और जो पंजाब हुकूमत है जिसमें वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके साथ हमजा शहबाज शरीफ के साथ उनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात जो डेवलप हुए वो बेसिकली हुए ही लैंड माफिया के हवाले से थे, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की प्रॉपर्टीज पे कब्जों की तकरीबन 1600 के करीब शिकायत मौजूद थी गवर्नर पंजाब के पास और यहाँ पर उन्होंने कई कब्जे भी वागजार करवाए। लेकिन उनके जो करीबी साथी हैं उनका ये इल्जाम है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से खास तौर पर DCOs को और RPOs को तमाम अजला में कह दिया गया था कि गवर्नर पंजाब के किसी भी हुक्म को किसी भी जगह पर एंटरटेन ना किया जाए और खास तौर पर प्रॉपर्टी के मामलात में उनको ना सुना जाए। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था क्योंकि यहाँ पर अरबों की प्रॉपर्टीज के कब्जे हुए थे। तो जबकि दूसरी तरफ से जो इल्जामात थे वो ये थे कि गवर्नर पंजाब के साहबजादे आतिफ जो हैं वो इस सारे मामलात में इन्वॉल्व थे और पंजाब हुकूमत की तरफ से एक मुबैना रिपोर्ट भी बनाई गई थी कि कुछ प्रॉपर्टीज के हवाले से ये भी कहा गया था कि ये कब्जे को छुड़वाने की कोशिश की जा रही। तो ये एक मेन चीज थी। इसी तरह एक जो लाहौर में भी पैकेजेस फैक्ट्री के करीब एक
متنازع زمین کا مسئلہ ہوا، تو اس ساری صورتحال میں جو خاص طور پر احکامات دیے گئے تھے وہ پرائم منسٹر نواز شریف سے تو ان کے تعلقات اچھے تھے، لیکن ان معاملات کو لے کے حکومت پنجاب کے ساتھ، رانا ثناء اللہ کے ساتھ اور جو اہم جو ذمہ داران ہیں پنجاب حکومت سے، ان کے یہ اختلافات بڑھے۔ اظہر صاحب یہ بتا دیجئے کہ یہ تو آپ نے گورنر صاحب کے حوالے سے بات بتا دی، حکومت کے کون سے ایسے لوگ تھے جو لینڈ مافیا کا حصہ تھے، یا کون سے حکومتی سرپرستی حاصل ہے، یا حکومت کے فیملی کے لوگ ہیں، یا حکومت کی پارٹی کے لوگ ہیں جو زمینیں چھڑوانا چاہ رہے تھے اپنا انگلینڈ کے اوورسیز پاکستانیز گورنر صاحب کے تھرو اپنے پنجاب میں سے، اور لیکن حکومت کے وہ سرپرست لوگ یا حکومت کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ زمینیں یا قبضہ نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ کون ہیں؟ جی بالکل، گورنر پنجاب کے جو قریبی ساتھی ہیں یہاں پر انگلینڈ میں بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنر پنجاب نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی اس میں اوورسیز پاکستانی ان سے توقعات رکھتے تھے، جب پراپرٹی سے قبضے چھڑوانے کی کوشش کی گئی تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر مسلم لیگی رہنما جو لاہور سے بھی تعلق ہے، ان کا جو پراپرٹیز کے معاملات میں لین دین ہے، اس کے علاوہ مختلف اضلاع میں، فیصل آباد میں، جیلم میں اور مختلف اضلاع میں وہ ان کی بیک اپ کر رہے تھے قبضہ گروپوں کی تو گورنر پنجاب کا یہ اس وجہ سے اختلافات بہت زیادہ بڑھے، اور جو یہ اختلافات تھے وہ اس تقریباً 3 مہینے پہلے ہی گورنر نے جو استعفے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ان کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اہم اختلاف جو یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلرز کی تقرری تھی، ان کے قریبی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جو نام گورنر پنجاب کی طرف سے دیے گئے تھے وہ ویٹو کر دیے گئے پنجاب حکومت کی طرف سے، اور پنجاب حکومت نے اپنی مرضی کے لوگ اس میں لگائے۔ جی حضرت صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے لندن سے سلمان غنی صاحب بھی ہیں، مراد سعید صاحب۔ سلمان غنی صاحب، لاہور کا ذرا ٹیمپریچر بتا دیجیے۔ یہ تو ہمیں پہلے اندازہ تھا کہ جب گورنر صاحب نے لاسٹ انٹرویو میں یہ دیا، اپنی کیریئر کا شاید لاسٹ انٹرویو تھا ان کا ایز اے گورنر، تو لگ رہا تھا کہ وہ حکومت کو اس طرح ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تو وہ استعفیٰ دے ہی دیں گے۔ اب نئے گورنر کی آپشنز کیا ہیں، اور یہ سرور صاحب کا استعفیٰ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا بلو ہے پی ایم ایل این کے لیے، یہ روٹین میٹر ہے، ویسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران، میں سمجھتا ہوں کہ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کا استعفیٰ صرف استعفیٰ نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایک چارج شیٹ ہے۔ خود پاکستان کے اندر جو گورننس ہے، پاکستان کے اندر جو جاری جمہوری سسٹم ہے، پاکستان کے اندر جو لوٹ مار کا ایک نظام ہے، اور خاص طور پہ وہ شروع سے ایک بات پہ زور دیتے رہے کہ جی پاکستان کے اندر اگر جمہوریت چلانی ہے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو مؤثر بنانا ہوگا اور اس کے لیے انتخابات کروانے ہوں گے۔ وہ دراصل ایک پریکٹیکل پولیٹیشنز تھے، اور انہیں ایک ایسی جگہ پہ لگا دیا گیا جو ایک منصب جو گورنر کا منصب ہے کامران، وہ صرف آئینی منصب ہے اور وہ آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے تھا، اور انہوں نے شروع سے کوشش کی کہ انہیں پنجاب گورنمنٹ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ دے دے تاکہ وہ وہاں پر رزلٹس دے سکے۔ میرا خیال کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ یہ اس طرح کا معاملے میں ایسے نہیں کرتی، اور جو فوری وجہ بھی میرے بھائی اظہر جو بات کہہ رہے تھے کہ لینڈ مافیا کے خلاف، میرا خیال یہ بات آج کی صورتحال میں بالکل نئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنر پنجاب صرف جو اوورسیز پاکستانی ان کی زمینوں کے قبضوں کے معاملات نہیں تھے، بلکہ گورنر پنجاب چودھری سرور جو سابق گورنر ہو گئے وہ خود بھی اس کے متاثرین میں شامل تھے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک واقعہ جو میرے علم میں ہے، جو خود سابق گورنر نے مجھے بتایا کہ ان کے بھائی کی زمین پہ بھی قبضہ ہو گیا، اور وہ قبضے کا الزام جو لگا رہے تھے اس میں جو ٹوبا ٹیک سنگھ سے غالباً ان کے ایک ایم این اے ہیں جنید، اس کا حوالہ دیتے تھے کہ وہاں پر ان کے بھائی کی زمین پہ قبضہ ہوا، اور انہوں نے گورنر ہاؤس سے جب ڈی پی او پہ اس بارے میں استفسار کیا تو وہ پہلے تو لیتو لال سے کام لیتا رہا، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے لاہور سے اس طرح کا اشارہ دیا گیا تھا جس پہ خاصے سیکھ پاتے گورنر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریزرویشنز تو ان کی بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے مقابلے میں کامران جو شریف قیادت ہے اس نے بڑے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ مختلف اوقات میں، مختلف تقریبات میں وہ پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے، وہ یہاں کی گورننس کو بھی کر رہے تھے۔ میرا خیال وہ یہ چاہ نہیں رہے تھے کہ کوئی انتہائی اقدام کریں، لیکن اب جو فوری صورتحال بنی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جو 16 دسمبر کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ایپیکس کونسل بنی کہ لاہور کے اندر جب پاکستان کے آرمی چیف آئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت پنجاب گورنمنٹ کے ذمہ داران کی میٹنگ ہوئی، اس میں پنجاب کے گورنر کو نہیں بلایا گیا تھا، جبکہ دوسرے صوبوں میں گورنرز بھی وہاں پر موجود تھے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی ان کے استعفے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے استعفیٰ تو دینا تھا، اور 2-3 دفعہ اس بات کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بن سکتے ہیں گورنر پنجاب، یا سینیٹر جعفر نام آ رہا ہے بار بار، آپ کے خیال میں
دیکھیں اور کون کامران سے میں valid یہ نام آ سمجھتا رہے ہیں ہوں گورنر کہ پنجاب؟ شاید جو سیاسی گورنر ہیں وہ مسلم لیگ نون کو راست نہیں آتے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے میاں اظہر صاحب بھی ان کے گورنر تھے, پھر سردار ذوالفقار کھوسا بھی گورنر بنے, اور اب چودھری سرور. اگر آپ تینوں کو دیکھیں تو تینوں یہی ریزرویشن کا اظہار کرتے رہے گورننس کے بارے میں, امن و امان کے بارے میں. میری رائے شاید سب سے مختلف ہو کہ وہ اب شاید کسی پولیٹیکل بندے کو ترجیح نہ دیں, شاید کوئی سابق جسٹس ہو, سابق بیوروکریٹ ہو, ممنون حسین یا صاحب کوئی کی طرح سابق کو جرنیل گورنر ہو. لے آئے. وہ کسی ایسے شخص کو نہیں اب گورنر ہاؤس میں بٹھائیں گے جس کا اپنا کوئی سیاسی ایجنڈا ہو. بالکل ٹھیک ہے. مراد سعید صاحب, بینگ اپوزیشن, آپ کے لیے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ گورنر پنجاب جو ہے انہوں نے وہ سمجھتے ہیں اصولوں پہ ریزائن کیا, اور یہ بھی افواہ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو وہ جوائن کریں. آپ کو اس بارے میں کوئی اطلاع ہے, اور ہاؤ ڈو یو ٹیک ہز ریزگنیشن, چودھری سرور صاحب کے ریزگنیشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, گورنر صاحب نے جو ریزائن کیا ہے تو آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ بارہا گورنر صاحب نے جو آج ریزرویشن کا اظہار کیا اور جن خدشات کا یا جو پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے مختلف جو پولیس جس طرح پولیٹیسائز ہے پنجاب کے اندر, جس طرح کہ انہوں نے رائے ون کے ذاتی ملازم سمجھا ہوا ہے سارے اداروں کو اور ان کے افسران کو, تو ان چیزوں کا بارہا وہ ذکر بھی کر چکے ہیں. اور جو ابھی تک ہم تنقید کرتے تھے بحیثیت اپوزیشن, تو ہمارے تو لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہ اپوزیشن میں اس لیے ان چیزوں کو اٹھا رہے ہیں, لیکن ان کا جب اپنا گورنر اس انداز سے ان کے پاس بالکل کوئی اختیار بھی نہیں تھا, اور وہ لوگوں کے مسائل کو, اور جس طرح کہ سلمان صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے اپنے ذاتی مسئلے یا اپنی ذاتی زمینوں پہ قبضے ہو رہے تھے, تو یہ میرے خیال سے پنجاب کی کارکردگی کو بے نقاب کرتا ہے. بری طرح سے آج پنجاب حکومت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا, کیونکہ ان کا جب جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا, جو گورنر رہا اور 1 سال تک وہ وہاں پہ پنجاب کے اندر گورنر رہا, اور جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ گورنر سے زیادہ یہاں پہ جو قبضہ مافیا ہے, جو قبضہ گروپ ہے, وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی اس سے علم ہو گیا کہ جس طرح کی تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ بادشاہت قائم ہے پاکستان کے اندر اور خصوصاً پنجاب کے اندر, کہ صرف شہزادوں اور بادشاہ سلامت کے حکم کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, چاہے وہ MNA ہو, چاہے وہ کوئی پولیٹیکل, چاہے کوئی وہ آفیسر ہو, چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو, بغیر ان کی مرضی کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پنجاب کے اندر اور جن یہاں پہ عوام کے ساتھ جاتیاں ہوتی ہے ان کا ہم ذکر کرتے تھے, وہ گورنر صاحب نے خود اس کا ذکر کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ سائرہ افضل تارڑ صاحب موجودہ اسٹیٹ منسٹر ہیں آپ ہیلتھ کی. سائرہ صاحبہ, بہت وارم ویلکم ٹو دا شو. آپ کے اپنے گورنر نے, آپ کے اپنے بنائے ہوئے گورنر نے, وفاق کے نمائندے نے, PMLN کے بڑے وہ دوست رہے, نواز شریف صاحب کا ان کا بڑا ساتھ رہا ہے. ہمیں پتہ ہے لنڈن میں جب نواز شریف صاحب آئے جدہ سے پہلی دفعہ, تو جو خدمات رہی سرور صاحب کی, میں مینشن کرنا نہیں چاہ رہا. اس کے باوجود آج یہ نوبت آ گئی, حکومت کے ہاتھوں میں ناکو ناک ہو گئے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. آپ کے ایک صوبے, سب سے بڑے صوبے کی اوپر چارج شیٹ قائم کی انہوں نے کہ قبضہ مافیا, لینڈ مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ گورنر ہو کے بھی وہ بے بس ہیں. آپ کیا کہیں گے آج کا دن PMLN کے لیے؟ کیا سب سے بڑی چارج شیٹ کا دن ہے؟ اپنے ہی صوبے کے گورنر نے استعفیٰ دیا ہے, وہ بھی چارج شیٹ لگاتے ہوئے. بہت شکریہ کامران صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ گورنر صاحب نے استعفیٰ دیا اور ان کا استعفیٰ قبول ہو گیا, اور یہ کوئی ایک دن میں نہ ہی انہوں نے استعفیٰ دیا, یہ بات بڑے عرصے سے چل رہی تھی. اس میں اب یہ کہنا کہ جو چارج شیٹ ہے, جب وہ آئے تھے اور ان کو گورنر بنایا تو تب تو جی پارٹی بہت اچھی تھی. اب یہ جنرل بات کر دینا کہ جی لینڈ مافیا ہے اور بغیر کسی ثبوت کے, میں کسی ذاتیات میں نہیں جانا چاہتی. میرے لیے وہ بزرگ ہیں, قابل احترام ہیں. مطلب یہ تو وقت بتائے گا کہ کون مافیا تھا, لینڈ مافیا. گورنر صاحب تھے یا جن کے بارے میں انہوں نے کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارٹیز میں ہوتا ہے کہ جب جو جانے والا ہے بدقسمتی سے, وہ جانے کے بعد جو ایلیگیشن لگاتا ہے اس میں کتنی صداقت ہوتی ہے یہ تو سب کو معلوم ہے. اور آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی دیکھ لیں تھے اس وقت پاکستان کی. ابھی مراد صاحب فرما رہے تھے, جاوید ہاشمی صاحب جب ان کو چھوڑ کے گئے تھے تو جو ایلیگیشنز انہوں نے لگائی تھی, یہ بتائیں اس میں سے کتنی سچی ہیں. سو یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ جب کسی پوزیشن سے جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں جی یہ وجہ ہے. سو یہ بہت کلوز تھے, یہ پارٹی میں ہماری لیڈرشپ کو بڑا کلوزلی جانتے تھے. سو یہ کہنا, اور دوسری میرے خیال ہے کہ کوئی بھی جو اس طرح کا ایونٹ ہے نا, اس کو ہمیں اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ جی انہوں نے ایک چارج شیٹ لگائی اور وہ چلے گئے. وہ بہت ساری باتیں, یہ مناسب نہیں لگتا کہ اگر انہوں نے ایک بات کی ہے. صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, آپ نے ایک بڑی اہم بات کی. آپ نے کہا ہے کہ یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ
حکومت جس پہ انہوں نے الزام لگایا لینڈ مافیا کا، وہ لینڈ مافیا تھی یا گورنر صاحب خود لینڈ مافیا تھے؟ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے گورنر صاحب لینڈ مافیا پہ بھی آپ کا یہ آرگومنٹ ہے پی ایم ایل این کا اس وقت کہ وہ لینڈ مافیا تھے گورنر پنجاب جو تھے سابق؟ نہیں میں وہ نہیں تھے، لیکن مقصد میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اس طرح کی نئی باتیں کرتی اور نہ ہی میں سیاست کرتی، لیکن لوکل لیول پہ وہاں ان کا جو توبے میں معاملات چل رہے تھے وہ بھی ایک نوعیت کے ہیں، اور ان کے حقائق کیا ہیں کبھی آپ ہی اس کو میرا خیال ہے کہ وہاں سرچ کر کے اور لوکل لوگوں سے پوچھ لیں۔ افضل صاحبہ میرے ساتھ ذرا رہیے گا فیو مور منٹس، میں پیپلز پارٹی کا ورژن بھی لے لوں تاکہ اگر کچھ وہ کہیں تو آپ رسپونڈ کر سکیں۔ پرویشہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں، سرور صاحب جو ہیں ان کے متعلق ایک رائے تو یہ ہے کہ جی انہوں نے اس وقت ریزائن جس طرح کیا ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا ان تمام چیزوں کو، ان کو پتا تھا پارٹی کا حصہ تھے وہ، انہوں نے جاتے آتے ایسے ایلیگیشنز کیوں لگائے؟ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ سرور صاحب عیش و آسائش کی زندگی گزارے تھے گورنر ہاؤس میں، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی وہ اپنے اصولوں کے اوپر استعفیٰ دیتے، لیکن انہوں نے اصولوں کے اوپر استعفیٰ دیا۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کیونکہ ان کو لگا کہ جی وہ کام نہیں کر سکیں گے اور حکومت ان کو کام نہیں کرنے دے رہی اور یہاں پہ مافیاز ایٹسیکٹرا۔ واٹس یور ٹیک بینگ اپوزیشن پرویشہ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو گورنر کسی بھی صوبے کا ہو اس کا ایک بڑا ڈیفائنڈ اور شاید اب ریسٹرکٹڈ رول ہے آئین کے حساب سے، اور میرے خیال میں سرور صاحب جب آئے ہوں گے تو انہوں نے اس کو ضرور پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا، لیکن اگر وہ اس سے زیادہ کوئی رول چاہ رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ رول جو جس جگہ وہ ہیں وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، تو پھر شاید یہ وفاقی حکومت کو خود ہی دیکھ لینا چاہیے تھا۔ ان کے لیے ایک بڑی امبیرسمنٹ تو ہے، ان کے ایک پرانے دیرینہ ساتھی تھے اور وہ اس طرح سے چلے گئے، اور اگر ان کی ایک گورنر ایک پروونس کا اس طرح کی بات کرتا ہے تو آئی ایم شور کہ اس کے پیچھے کوئی ایسے بڑے محرکات ضرور ہوں گے کہ گورنر صاحب ریزائن۔ اب دیکھیے یہ بھی بات سچ ہے کہ ریزگنیشن دینا جو ہے وہ ہمارے ہاں اس کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے ٹو بی ویری آنیسٹ، اور اگر کوئی دیتا ہے اور اس حد تک کوئی تنگ ہو گیا ہے تو اس پر ضرور بحیثیت وفاقی حکومت میاں نواز شریف صاحب کو اور صوبے کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کو اس پر ضرور انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، کیونکہ آج جو خدشات انہوں نے اظہار کیا، چاہے وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن انہی کے اپنے نامنی تھے، انہی کا صوبہ ہے، انہی کے اپنے قریبی ساتھی تھے، لہٰذا یہ بات اگر میں یا یہ مراد سعید صاحب کہتے تو اس کی الگ ایک ویلیو تھی، لیکن چونکہ ان کے اپنے اتنے قریبی ساتھی کہہ رہے ہیں لہٰذا اس کو لہٰذا اس کو اتنا آسانی سے نہیں لینا چاہیے، لیکن جی لیکن یہ بھی ایک جو ہمارے یہاں طریقہ ہے یہ بھی کچھ اتنا ٹھیک نہیں ہے کہ ہم جو ہے جب آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس وقت بھی لینڈ مافیاز تھے اور اس وقت بھی یہ سچویشن تھی، بلدیات آج بھی جو ہے اس کی سچویشن وہی ہے کئی صوبوں میں جو کہ شاید ان سے وہ اتفاق نہیں کرتے، تو یہ باتیں انہیں پہلے بھی خود بھی اس کا احساس ضرور ہوگا۔ میں پروگرام کو آگے لے کے جاؤں گا۔ سائرہ افضل طارق صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، میں بریک سے واپس آؤں گا تو کراچی کے حالات بڑے خراب ہیں، ایم کیو ایم سے ہمیں غازی صلاح الدین صاحب جوائن کریں گے اور کل پرائم منسٹر پاکستان بھی جا رہے ہیں، وہ کیا بریک تھرو لا سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے آخر ایسا کیوں کر رہی ہے جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ان کو وہ پارٹی سے باہر نکل گیا۔ میری کل بھی بات ہوئی تھی ایم کیو ایم لنڈن کے سیکریٹریٹ سے، وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمیں واپس حکومت میں لایا جائے، اس لیے ہمارے بندوں کو مار رہی ہے۔ پرویشہ صاحبہ سے یہ بھی پوچھیں گے، مراد صاحب بھی ہمارے ساتھ، سلمان غنی صاحب بھی ہیں، واپس آتے ہوئے ایک بریک کے بعد۔ ویری وارم ویلکم بیک۔ غازی صلاح الدین صاحب ایم کیو ایم کی طرف سے آج بھی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن الطاف حسین صاحب کا خطاب شروع ہو گیا، یہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے ان کو واپس کال کر لیا گیا اور بتایا گیا کہ ایم کیو ایم کے جتنے بھی کارکن اور لیڈرز ہیں وہ اب 9-0 جا رہے ہیں کیونکہ وہ خطاب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو واپس چل پڑتے ہیں۔ سائرہ افضل طارق صاحبہ، آپ وفاق کی پارٹی ہیں، اوبیسلی کل نواز شریف صاحب نے کراچی جانا ہے، کراچی کے حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے، کیا گورنر سندھ کو لے کے کوئی تنازع چل رہا ہے؟ کیونکہ احمد چنائے صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا ایم کیو ایم نے بڑا مائنڈ کیا، اور احمد چنائے صاحب ہم جانتے ہیں کہ گورنر صاحب کے اپوائنٹی بندے ہیں، کچھ اس بارے میں بتا سکیں گے کہ آپ کے کیا ایشو چل رہا ہے اس وقت کراچی کے اندر الطاف حسین صاحب کو لے کے اور رینجرز کو لے کے اور پیپلز پارٹی کو؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی؟ جی سائرہ صاحبہ آپ سے۔ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو یہ لو ہیٹریڈ ریلیشن شپ ہے یہ آج کا تو نہیں ہے نا،
یہ تو بہت پرانا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ مطلب دونوں پارٹیز کے درمیان کبھی وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کبھی الگ ہو جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت کے جو حالات ہیں اور جو کراچی میں جو آپریشن شروع ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں یا ان کے بہت زیادہ طالبان کے جو گروپس ہیں، وہ کراچی میں ان کی کافی جڑیں مضبوط ہیں۔ سو جس چیز کا ہمیں خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان دونوں پارٹیز کی وجہ سے، کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھے کہ ایک دو واقعات اوپر تلے ایسے ہوئے کہ اس کی وجہ سے یہ چیز بہت واضح ہو گئی کہ اس شہر میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ فوکس ہٹ رہا ہے اس چیز سے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کے بارے میں اگر ایم کیو ایم کے بھی خدشات ہیں اور ان کے ورکرز مر رہے ہیں تو اس کو ضرور ڈیفینیٹلی ہمیں سیریسلی لینا چاہیے اور انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے، اور ان دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ اس میں، اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی کل جا رہے ہیں اور کل آپ نے دیکھا کہ ان کو ہائر لیول پہ اس چیز کا نوٹس لیا گیا۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے چیزوں کو ہوا دینے کے اور ہڑتالیں کال کرنے کے، بیٹھ کے ہمیں اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے۔ اس وقت کوئی بھی سیاسی پارٹی، سہرا صاحبہ، آپ کی حکومت بڑے کرائسس میں ہے، ایک طرف آپریشن جاری ہے، دوسری طرف کراچی نہیں سنبھالا جا رہا، تیسری طرف پنجاب کے معاملات جو ہے وہ اوپر نیچے چل ہی رہے ہیں، کبھی پیٹرول کا بحران چل رہا ہے، کبھی کسی اور چیز کا پرابلم۔ تو یہ جوڈیشل کمیشن تو بنا دیں کم از کم، تاکہ تحریک انصاف والا معاملہ ریزالو ہو۔ آج بھی عمران صاحب کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کہا کہ